बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और सियासी लड़ाई तेज़ हो गई है और इतनी तेज़ हो गई है कि अब इसमें इदारे भी शामिल हो गए हैं और जजों और जर्नलों के इख्तियारात के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब, उनके बारे में लगता यूँ है कि वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस रहे हैं। उन्होंने हालिया जो फैसला दिया जिसमें पार्लिमानी लीडर और पार्टी लीडर के इख्तियारात का तयन किया है, तो अब उनके अपने इख्तियारात का तयन करने के मामले के ऊपर और उनके अपने इख्तियारात पर सवाल उठ गया है। और 8 बार कौंसलरों ने, यानी वकला की बड़ी बड़ी तंजीमों ने इस पर एतराज़ किया है। आज इजलास है 28 जुलाई को, नए जजों की तैनाती के लिए सुप्रीम जुडिशल का इजलास हो रहा है। तो उस इजलास से पहले कॉल दे दी गई हड़ताल की। तो आज वकला इस मामले के ऊपर हड़ताल कर रहे हैं। तो क्या ये इजलास आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और इस इजलास में एक अहम शख्सियत की गैर हाज़िरी ने भी कई सवाल उठा दिए हैं कि अगर वो इस इजलास में नहीं है तो इस इजलास के बाद क्या इस मुल्क के अंदर जुडिशरी में इस तरह की तैनाती या तकर्रियाँ हो जाएंगी जो अगले 20 साल तक इस मुल्क के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकती हैं। दूसरा, खान साहब ने डायलॉग करने से इनकार कर दिया। खान साहब ने फतह के बाद, यानी पंजाब में उनका अपना वज़ीर आला या उनका इत्तेहादी वज़ीर आला आ गया, अपना तो नहीं है। तो पीटीआई ने बड़ी मेहनत करके जिनको वो डाकू कहते थे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, तो खान साहब ने इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद पंजाब में उन्हें वज़ीर आला बनवा दिया है। तो अब वज़ीर आला बनने के बाद परवेज़ इलाही साहब तो बैठ गए अपने ऑफिस में, और खान साहब से उम्मीद थी कि वो उनके वर्कर और वोटर सपोर्टर को कि खान साहब अगला लाएअमल देंगे और एक बार फिर पार्टी होगी और लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन खान साहब का खिताब सुनने के लिए तो लोग निकले, लेकिन खान साहब ने अपने मुतालबात वही दोहराए जो कि इससे पहले वो दोहरा रहे हैं। वो चाहते हैं कि नया इलेक्शन कमीशन लाया जाए और उसके तहत नए इलेक्शन कराए जाएं और जल्द कराए जाएं। इसके साथ साथ उन्होंने इत्तेहाद अपने यानी सियासी मुखालफिन के साथ डायलॉग करने से इनकार कर दिया। पिछले दिनों ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि खान साहब शायद राज़ी हो गए और वो नरमी, उनका रवैया बदल गया है। बहुत से लोगों ने, बहुत से सहाफ़ियों ने उनसे मुलाकात के बाद ये दावा किया था कि खान साहब बदल गए हैं। और उनके पुराने साथियों ने भी, जो उनको छोड़ गए थे, उन्होंने भी दावा किया जी खान साहब ने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है और वो बदल गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि 12 साल के बाद भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो लगता ही है कि वे टेढ़ी है, क्योंकि वो मुज़ाकरा नहीं करना चाहते। और आज उन्होंने कहा जी मैं तालिबान से मुज़ाकरत कर सकता हूँ, मैं बलोचों से मुज़ाकरत कर सकता हूँ, लेकिन मैं डाकुओं से मुज़ाकरा नहीं कर सकता हूँ। और कैसे मैं इन चोरों के साथ मुज़ाकरत करूँ? तो एक बार फिर जो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की उम्मीद पैदा हो चली थी कि खान साहब पंजाब में कामयाबी के बाद खामोश बैठेंगे और जाएंगे उसके ऊपर मुज़ाकरत के ऊपर, लेकिन उन्होंने वो टली खड़का दी है। वो कहते हैं जी मुज़ाकरत नहीं होंगे। मेरी मान लें आपने कि मेरे यानी मुज़ाकरत किए बगैर आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें और नया इलेक्शन कमीशन ले आएँ, तो ये किस तरह मुमकिन है? बहरहाल उन्होंने अपना जो खिताब किया कौम से, उसमें नई बात कोई नहीं थी। बिलावल भुट्टो ने इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है? बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? और उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर एक बड़ा सख्त पैगाम दिया इस्टेब्लिशमेंट को, और वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत करें, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दोनों से शिकायत की है और मौलाना फजल रहमान को किसी और से शिकायत है। उन्हें, वो कहते हैं मुझे इदारे से कोई शिकायत नहीं है, मुझे अटक पार वालों से गिला है। तो अटक पार कौन रहता है? ये सबको मालूम है कि अटक पार कौन से साहब किस ओहदे पर विराजमान है। और मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और या खान साहब को अभी तक जो बड़ी सपोर्ट है हासिल है वो उनकी है, और वो बुनियादी तौर पर उनका इशारा साबिक DGI की जानिब है, जो मुझे लगता है, मेरा अपना गुमान ये है। उन्होंने बगैर नाम लिखा अटक पार वालों से गिला है, तो अटक पार उन्होंने परवेज़ खटकना तो गिला हो नहीं सकता। तो गिला उनको मेरा ख्याल कोर कमांडर साहब से है, और वो समझते हैं कि वो अभी तक सियासत के अंदर इन है। शहबाज शरीफ, उन्होंने भी तकरीर की पार्लियामेंट के फ्लोर पे, और उनकी तकरीर से क्या इम्प्रेशन पैदा हुआ ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल जो मैंने आखिरी व्लॉग किया था उसके बाद ये 2 डेवलपमेंट हुई थी, जिसमें एक इमरान खान साहब की तकरीर थी और शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर पे खड़े थे, और उसके बाद बिलावल भुट्टो बोले थे। तो इनकी तकरीरों से क्या हालात को हमने यानी जज किया, वो आपके सामने पेश करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ना चाहते हैं, उनके बारे में इतलात आ रही है कि वो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि जल्द इंतखाबात करा दिए जाए, हुकूमत छोड़ दी जाए।
تو اس کے اوپر اگر مجھے وقت ملا تو اس ویلاگ میں ورنہ اگلے ویلاگ میں بات کروں گا. آج چونکہ 28 جولائی 2022 ہے، لیکن 28 جولائی 2017 یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور موجودہ سیاسی حالات سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. 28 جولائی 2017 کو کیا ہوا تھا بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، نہیں یاد ہوگا تو میں یاد کراؤں گا کہ اس دن کیا ہوا تھا. سندھ کے بعد بلوچستان میں بھی بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونے پر اتفاق ہو گیا ہے، چونکہ سندھ میں بھی بارشوں کا ایشو تھا اور بلوچستان میں بھی سیلاب اور بارشیں ہیں، تو اب وہاں پہ الیکشن ممکن نہیں رہا. اور اس کے علاوہ چمن میں لوگ پھنسے ہوئے بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے. بلوچستان کی صورتحال بہت ہی سنگین ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں سیاسی معاملات اس سے کہیں زیادہ خراب ہے اور معاشی معاملات بھی خراب ہیں، تو لوگوں کی توجہ جو ہے یا میڈیا کی توجہ کہہ لیں یا اس طرف کم نظر آتی ہے، اور حکومتوں کی توجہ بھی کم نظر آتی ہے. پچھلے 3 دن سے لوگ وہاں پہ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ انہیں ہیلی کاپٹر سروس یا فضائی سروس مہیا کی جائے، وہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر فوج کو ہی جا کے وہاں آپریشن کرنا پڑے گا. اور کل سے سنا یہ کہ آپریشن ریسکیو شروع ہو رہا ہے، لیکن ایک ایک لمحہ ان لوگوں پہ بھاری گزر رہا ہے جو پانی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور امداد کے منتظر ہیں. عطا تارڑ کو نئی ذمہ داریاں مل گئی ہیں، اور وہ نئی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ کابینہ کے اندر عدالتی اصلاحات کمیٹی کے قیام کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے. سپریم کورٹ کا وہ بینچ جس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کیس کا فیصلہ کیا، جس کا موقف یہ تھا کہ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا جا سکتا کہ جج اویلیبل نہیں ہے، انہوں نے 28 جولائی کو سپریم کورٹ کے اندر نئے ججوں کی تقرری کے لیے کہا ہم اجلاس بلا رکھا ہے. یہ اجلاس آج ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کے خلاف پاکستان کی بار کونسلز نے، جس میں سپریم کورٹ کی بار کونسل بھی شامل ہے، انہوں نے اس حوالے سے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا اور انہوں نے ججوں کے اختیارات پر سوال اٹھا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کی جائے اور چیف جسٹس کے کیس فکس کرنے اور بینچ بنانے کے اختیارات کو ریگولیٹ کیا جائے. اور بینچ بنانا اور 5 سینئر ترین ججز کی صوابدیدی اختیار میں ہونا چاہیے. 5 جج مل کے بینچ بنائیں، اور اس کے بعد نظر ثانی اپیلیں سننے والا بینچ مرکزی بینچ سے مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے یہ اصول ہے کہ جس بینچ نے فیصلہ دیا ہوتا ہے عموماً نظر ثانی کی اپیل بھی وہی سنتا ہے. تو سپریم کورٹ بار کی اس معاملے میں کہ یہ اجلاس کیوں بلایا جا رہا ہے ان سینئر ججز کی غیر حاضری میں، جن میں جسٹس فائز عیسیٰ جو کہ جن کا اگلا نمبر ہے چیف جسٹس بننے کے لیے، تو ان کی غیر حاضری میں یہ اجلاس جلدی بلایا جانا، یعنی اس کے اوپر سوال اٹھے ہیں کہ آخر دال میں کچھ کالا ہے جس کی وجہ سے یہ اجلاس چھٹیوں میں بلایا گیا ہے. کیونکہ سارے جج چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں بقول سپریم کورٹ کے. جب ججز چھٹیوں پہ سینئر ججز، تو پھر یہ اجلاس بلا کر اس میں ججز لگانے کی جلدی کیا ہے؟ وہ اس لیے جلدی ہے کہ اس میں جونیئر ججوں کو سینئر ججوں پر ترجیح دے کر لگایا جا رہا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کے جو 4تھے 6ٹھے اور 7ویں نمبر کے جج ہیں ان کو سپریم کورٹ میں جج لگایا جا رہا ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں سینیورٹی وائز ان کو اگنور کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو جونیئر جج ہیں وہ اپنے سینئر جج سے لائق فائق تھے، تو ان کی پروموشن ہو گئی ہے، اب سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، اور جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے مکھیاں مارتا رہے گا. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا ہے کہ ان کو بھی ترجیح نہیں دی گئی. ان کے کورٹ سے کوئی ان کا 4تھے نمبر کا جج ہے سینیورٹی وائز، ان کو کنسیڈر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا گیا. تو یہ تاثر جو ہے وہ موجود ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کے جج لگا رہے ہیں، اور ایسے جج لگا رہے ہیں جو ہم خیال ہیں. تو جن ججوں کے اوپر پہلے ہی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ لائک مائنڈڈ ہیں، اور وہ خان صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے یا خان صاحب کے ساتھ ان کی سیاسی افیلیشن ہے ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی افیلیشن ہے، تو وہ پاکستان کا مستقبل، اس کا مطلب یہ کہ وہ مستقبل میں ایسے جج لگانا چاہتے ہیں جن کو جو خان صاحب کی سیاسی جماعت کے لیے بہتر ہوں گے اور ان کے مخالفین کے لیے بدتر ہوں گے. کیونکہ پھر اس میں اب لائک مائنڈڈ ججوں کی تعداد کا بڑھانے کا مطلب یہ کہ ایک مافیا سپریم کورٹ میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بے شک وہ جج ہی ہوں گے، لیکن اگر وہ لائک مائنڈڈ ہوں گے تو پھر سپریم کورٹ کی نیوٹرلٹی کے اوپر سوال تو اٹھے گا، وہ تو ابھی بھی اٹھا ہوا ہے. امید یہ ہے، یعنی ممکن ہے کہ یہ اجلاس آج نہ ہو، لیکن اگر یہ اجلاس ہوتا ہے اور تقرریاں ہوتی ہیں تو پھر یہ بہت بڑا آگے چل کے معاملہ
یہ پارلیمنٹ کے اندر اس میں عدالتی اصلاحات کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. اب اس اجلاس کے اندر اٹارنی جنرل کا ہونا بڑا ضروری ہے, وزیر قانون ہوتے ہیں وہ ان کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو وزیر قانون تو موجود ہے, لیکن اٹارنی جنرل اشتر الصاف صاحب وہ سنا ہے کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں, لندن گئے ہیں اور وہاں سے امریکہ جانا چاہتے ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ علاج کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں. تو ان کی ایبسنس میں یہ اجلاس کا ہونا, اس پر بہت سے کوئسچن مارک ہے کہ پھر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اپنی یعنی وہ جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے. اطلاعات یہ ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے, لیکن اس پر بہت زیادہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان کو کس طرح یعنی ریگولرائز کیا جائے. یہ نہیں کہ ان کو کم کرنا ہے, لیکن وہ اختیارات کے اوپر سوال ضرور ہے کہ ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں. جس طرح نیب کے پاس بڑے لامحدود اختیارات ہیں, تو نیب کے بھی ترمیمی بل آج پیش کر دیا گیا اور نیب کے اختیارات بھی کم کر دیے گئے, انہیں بیلنس کیا گیا. تو اسی طرح سپریم کورٹ کے اختیارات کو بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ چیف جسٹس جن کے اوپر یہ یعنی عدم اعتماد کیا گیا کہ وہ جس بینچ میں وہ بیٹھے ہوئے, جو بینچ انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں سے مل کر بنایا, وہ ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کے مخالفین کو وہ یعنی ان کے خلاف فیصلے دیتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا اور وہ اپنی یعنی جو انہوں نے چاہا وہی ہوا. تو یہ ایک ایسی روایت نظر آئی جس میں ڈکٹیٹرشپ بھی نظر آئی, اور پھر یعنی کہنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک باقاعدہ قبضہ گروپ موجود ہے. تو اس کے اوپر یہ آج اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ دن ہے. اگر چیف جسٹس صاحب نے اپنی مرضی کے جج لگا لیے تو پھر سمجھو اگوں تو مسلم لیگ نون یا باقی کے جو لوگ ہیں جو خاص طور پر مخالفین ہیں, ان کے لیے تو عدلیہ سے یعنی جو ہائر عدلیہ ہے اس میں سے انصاف کی توقع جو ہے وہ کرنا یعنی وہ کہتے ہیں دیوانے کا خواب ہی ہوگی. اور اگر عمر عطا بندیال صاحب یہ سمجھتے ویسے تو وہ کہتے ہیں میں ہر کام عبادت سمجھ کے کرتا ہوں, پتہ نہیں انہوں نے کس چیز کا نام عبادت رکھا ہے. وہ جن کو وہ فیور کرتے ہیں, جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ عمران خان صاحب ہے, وہ بھی کل مفتی بنے ہوئے تھے اور وہ بھی عوام کو قوم کو بتا رہے تھے کہ یہ جو پارٹی چھوڑ کے جانا یہ بھی شرک ہے. کو بچانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, یہ بھی ایک شرک ہے. آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں, لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے, یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح, یہ بھی شرک ہے. اس میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ ان کو شرک کی یعنی وہ شخص جو پاکستان کی سیاست کا بھی حلیہ بگاڑ چکا ہے, جو پاکستان کی معاشرے کا بھی حلیہ بگاڑ چکا ہے, وہ پاکستان کی وہ بلکہ مذہب کی بھی ایسی توہین کر رہا ہے کہ جس کے اوپر لوگ خاموش ہیں, اور وہ ایسا منہ زور سے لاب ہے جس کو کوئی روک نہیں پا رہا. اور اس کی وجہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اب بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اداروں کے حوالے سے بہت سے گلے شکوے ہو رہے ہیں, اور آج شہباز شریف نے بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اداروں سے گلہ شکوہ کیا, اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہمارے لیے انصاف اور ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے لیے انصاف اور, یہ دوہرا معیار جو انصاف کا یہ نہیں چلے گا. تو ان کی تقریر کے اوپر تقریر تو انہوں نے کی, لیکن مجھے اس میں تھوڑا سا اعتراض یہ کہ ان کو اس طرح کی جو یعنی لمبی چوڑی جس طرح کی انہوں نے تقریر کی, اور اس میں لگا یوں کہ وہ اس وقت بھی اپوزیشن لیڈر ہیں. تو شہباز شریف کو اب اپوزیشن لیڈر کے رول سے میرا خیال ہے نکل جانا چاہیے. ان کو اس ملک کے پرائم لیڈر کا رول یعنی پرائم منسٹر کا رول ادا کرنا چاہیے. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں, اور وہ اگر وہ وزیر اعظم ہیں, اور اگر وہ وزیر اعظم ہے تو ان کو اپنے اختیارات کا استعمال کرنا ہوگا, اور اگر وہ اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کریں گے تو اپنے ووٹر سپورٹر کو مایوس کریں گے. تو انہیں ایک لیڈرشپ کا رول دینا ہے اور بتانا ہے کہ میں یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں جو عوام ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یا ان کی جماعت کے لوگ یا ان کے ووٹر سپورٹر جو ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ یہ جیسچر دے رہے ہیں کہ جی ہم کسی اور سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ یہ کام نہیں کر رہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ انہیں بتانا چاہیے اگر ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو وہ بجائے اس کے وہ گلے شکوے کرے, ان کو سیدھا بتانا چاہیے کہ وہ ان کے اوپر کیوں پریشر ہے. دوسرا ان کو بتانا چاہیے کہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کو اس پہ ڈسکس کرنی چاہیے. ڈالر کیوں نیچے گر رہا ہے, اور کیوں اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات لیٹ ہو رہے ہیں. تو جو چیزیں ان سے بڑی توقعات ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف کو اچھے مشیروں کی ضرورت ہے, اور وہ اس وقت انڈر پریشر ہے, اور ان کو نہ صرف اچھے اکنامک ایڈوائزر کی ضرورت ہے, بلکہ ان کو اچھی ٹیم چاہیے جو ان کو روزمرہ کے مسائل کے اوپر فیڈ بیک دے,
اور پھر ان کو ایک ترجمان ایسا رکھنا چاہیے جو عوام کو اس کے اوپر فیڈ بیک دے. تو ابھی کرنے کے بہت سے کام ہیں, یعنی ایک اچھا سپوکس پرسن بھی انہیں چاہیے. اس وقت ان کے پاس کوئی سپوکس پرسن نہیں ہے. سارے وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی پچھلی 4 سالہ جو سیاست ہے انتقام کی اور جبر کی یا اس میں سے پس کے آئے ہیں. تو ابھی ان کے اندر سے وہ فرسٹریشن اور وہ جو لڑائی کا ماحول ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا سارا جو میچ ہے وہ عمران خان سے پڑا ہوا ہے اور پاکستان میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ امپریشن نہیں آنا چاہیے جو مجھے لگتا ہے. نواز شریف کو اس میں سے نکلنا چاہیے. لڑائی لڑنے کے لیے مریم نواز یہ پی ڈی ایم کے باقی رہنما ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان بھی ٹھیک مقابلہ کر رہے ہیں, اور یہ سیاسی جماعتوں کا بیان بازی کا یا بیانی کا مقابلہ وہ ٹھیک ہے. حکومت کو جو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھنا چاہیے. ڈالر کے اوپر ان کو سارے تاجروں اور بزنس مینوں کو بلا کر ان سے رائے لینی چاہیے. معیشت پر روز سیمینار کرنا چاہیے. پتہ چلے حکومت جو معیشت کے بارے میں فکر مند ہے اور اس کے اوپر کام کر رہی ہے. مذاکرے, مباحثے, سیمینارز یہ ہونے چاہیے. اور اگر فوج سیمینار بلا سکتی ہے معیشت کے اوپر اور یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب معیشت زیادہ بری نہیں تو بہت اچھی بھی نہیں ہے, یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے یہی فیڈ بیک آیا تھا نا, تو آپ کو بھی یہ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ کس نے ہاتھ روکا ہے؟ تو آپ ساری جو کمیونٹی ہے ان کو بلا کے ان سے تجویز لیں. آپ ان کے اندر پیٹریوٹک جو ایک ہوتے ہیں یہ لہر وہ اس کو ابھاریں. تو لیڈر جو ہے وہ قوم کو امید دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں خان صاحب کو تو وہ یہی کر رہے ہیں. بے شک ان کے اوپر لاکھ ہم تنقید کریں, ان کی اپنی ووٹ بینک ہے, ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ بہت سے لوگوں کا ذہن ان سے نہیں ملتا, لوگ اتفاق نہیں کرتے, لیکن وہ کبھی اسلامک ٹچ دیتے ہیں, کبھی وہ معاشی ٹچ دیتے ہیں, کبھی وہ حب الوطنی کا ٹچ دیتے ہیں. اور اب ان کے پاس ایک ٹچ ہے کہ میں قوم بنا رہا ہوں, قوم نکل رہی ہے. تو یہ تبدیلی کا خواب جو وہ قوم کو دکھا رہے ہیں تو وہ ہوپ پیدا کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ جی میں آؤں گا تو میں سارے قرضے بھی اتار دوں گا اور میں یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا. حالانکہ وہ آزمائے ہوئے ہیں لیکن وہ ابھی تک ہوپ نہیں چھوڑے, وہ امید ان کو ہے اور وہ اپنے ایک مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو ایسی یہ ایک لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے جو وہ اپنی ووٹر سپورٹر کو دے رہے ہیں اور ان کو دینا بھی چاہیے. تو اسی طرح شہباز شریف صاحب کو بھی اپنا ایک جو رول ہے ایز اے پرائم منسٹر اور ایک پارٹی لیڈر, 2 رول ہیں ان کے پاس, اور دونوں ان کو جو ہے نا وہ نبھانے پڑیں گے. اور وہ یہ گلے شکوے کرنے سے کام نہیں چلے گا جی کہ وہ عدلیہ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا یا دوہرا معیار نہیں چلے گا. اگر دوہرا معیار ہے چھوڑ دیں, مارے ٹانگ مارو, مر جاؤ, لڑ جاؤ, اس طرح کی کرے نا کوئی ایکٹیویٹی, پتہ چلے اور باندھے سر پہ کفن, پتہ چلے کہ لوگوں کے اندر بھی موٹیویشن آئے. تو اس کی مجھے کمی لگتی ہے. بلال بھٹو نے بھی شکوہ ہی کیا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کیا کہ جناب وہ ایک رات نیوٹرل ہونے سے ساری عمر کے گناہ نہیں دھل جاتے. تو لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ کون سی ایک رات تھی؟ تو یہ وہ رات تھی جس رات عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونا تھی اور خان صاحب پیش نہیں کر رہے تھے, ٹیلی فون کھڑکا رہے تھے کیا کی ہو گیا, اور وہ کہہ رہے تھے جناب ہم نیوٹرل ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. تو خان صاحب کی وہ ہمیشہ مدد کرتے تھے, مقتدر حلقے, فوج, اسٹیبلشمنٹ, جنرل باجوہ, یہ سارے مدد کرتے تھے ان کی. وہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں, انکار نہیں کرتے, وہ کھلے بندوں کہتے ہیں ہم نے عمران خان کو بڑا سپورٹ کیا. اس رات نہیں کیا تو ایک رات کی نیوٹریلٹی کی وجہ سے خان صاحب کی حکومت گر گئی. تو اس پہ بلال بھٹو کہتے ہیں جی صرف مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت گرائے, اور اب باقی جو ہمیں سنبھلنا ہے یا اس کے بعد جو انہیں سپورٹ دی جا رہی ہے اس کا کیا, اور جو ادارے ہمیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں اس کا کیا. تو وہ اس حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے دیا ہے کہ اتنا کافی نہیں تھا کہ آپ نے ایک بس اس رات نیوٹرل رہے اور اس کے بعد پھر وہ آپ ان کے ساتھ دوبارہ جا ملے ہیں, کیونکہ اب اگر نیوٹرل ہوتے تو وہ شکایت نہ کرتے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہیں. تو یہ تو کہہ رہے کہ آپ نیوٹرل ہی رہے, اور یہ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا نیوٹرل رہنا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا مجھے کوئی شکوہ نہیں ادارے سے, مجھے شکوہ اٹک پار والوں سے. وہ ابھی تک ان کا اشارہ جنرل فیاض حمید کی جانب ہے. اپوزیشن جو ہے وہ انہوں نے اپنا لائے عمل دے دیا, انہوں نے فوری طور پہ کوئی تحریک چلانا اور یہ کرنا, مارو مر جو, ابھی خان صاحب نے اس کو ہولڈ کیا اور انہوں نے سیدھا بتا دیا الیکشن کراؤ اور الیکشن کرانے سے پہلے الیکشن کمیشن کو چینج کرو. تو انہوں نے کام بتا دیا جو ابھی اس کام میں ٹائم لگنا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ راتوں رات چینج نہیں ہو سکتا, وہ 2 ہفتوں میں بھی چینج نہیں ہو سکتا, اس کا ایک پروسیس ہے, اور وہ پروسیس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا ہے. تو پھر یا تو خان صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر جانا پڑے گا, یا پھر جو پارلیمنٹ میں موجودہ اپوزیشن ہے جو انہی کا حصہ رہی ہے, راجہ ریاض وغیرہ یا ان کی جو ٹیم ہے,
وہ اور حکومت مل کے نئے الیکشن کمیشن کا تقرر کریں اگر خان صاحب کے مطالبے کو وہ مان لیں کہ جی تقرر کرنا ہے تو، کیونکہ وہ بھی حکومت اور اپوزیشن کی مرضی کے بغیر الیکشن کمیشن نہیں لگایا جا سکتا. اس کا بھی ایک پروسیس ہے اور اس کے لیے حکومت تیار نہیں ہوگی. اور پھر وہ ادارے اگر پریشر ڈالیں گے جی الیکشن کمیشن کو چینج کریں تو پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی آپشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جاری کریں، وہ فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے. تو ان کے پاس بھی ایک ان کی یعنی وہ کہتے ہیں نا طوطے میں جان، وہ فارن فنڈنگ کیس ہی ہے جو رکھا ہوا ہے. تو اس پہ پھر آج کوشش کی حکومت نے کہ فارن فنڈنگ کیس کے اوپر بات کرے اور کہے جی کہ اس کو ریلیز کیا جائے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر خان صاحب کو پکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے یا ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو یہ کام جو ہے وہ خود نہ کریں، وہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کرے یا پھر اسٹیبلشمنٹ انہیں الاؤ کرے کہ وہ یہ کریں. وہ کہتے ہیں ہمیں کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور ہمارے خلاف بھی سارے کام ہو رہے ہیں، تو ہمیں حکومت میں بھی بٹھا دیا گیا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ واقعی شکوہ تھا کہ جی ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں اقتدار دے دیا گیا اور ہمیں اختیارات نہیں دیے جا رہے. تو اسی پر پھر وہ اس سے آپ کے ووٹر اور سپورٹر میں مایوسی پھیلتی ہے. تو یہ مایوسی پھیلانے والا سلسلہ میرا خیال ہے اس کو اس میں سے نکلیں، لڑے جا کے اور لڑائی کریں اور ہیڈ آن ہو اور ہونا چاہیے. اس لیے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت چھوڑے اور الیکشن کرائیں، لیکن وہ ایسی گھنٹی ہے جو حکومت کے گلے میں باندھ دی گئی ہے جو کہ جس سے وہ جان چھڑانا چاہے تو نہیں چھڑا سکتے. 28 جولائی 2017 کا دن میں نے اس لیے شروع میں بتایا تھا کہ یہ وہ دن ہے جس دن پاناما کیس کا فیصلہ آیا تھا. اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے. نئی ڈیولپمنٹ، نواز شریف مریم نواز نااہل قرار دے دیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے. پاناما پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت ہی بڑا مقدمہ ہے جس کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو 5 رکنی بینچ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. اس وقت جسٹس افضل نے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا تھا اور جسٹس آصف سعید کھوسہ اور اس طرح کے جج جو کہ اب تاریخ کا سیاہ باب ہوتا ہے اس کا حصہ بن چکے ہیں. یہ انہوں نے فیصلہ سنایا تھا پاناما کیس کے اوپر، اور یہ پاناما کیس تھا لیکن فیصلہ انہوں نے سنایا تھا اقامہ کے اوپر کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کی اور ان سے کوئی تنخواہ وصول کی جو انہوں نے نہیں کی، اس کی بنیاد پہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. تو اس کیس کے بعد یعنی 28 جولائی 2017 کے بعد آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی اخلاقی اور ہر طرح کا بحران جو ہے وہ آیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں پاناما کیس سے پہلے تو پاکستان کے اندر اس قسم کی مایوسی، فرسٹریشن اور اس قسم کی چیزیں نہیں تھی، اور خاص صاحب ضرور سڑکوں پہ تھے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا رہا تھا لیکن حکومت ڈیلیور کر رہی تھی اور سی پیک اور اس طرح کی چیزیں بہت چل رہی تھی جو کہ اور گروتھ ریٹ اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. ہر گروتھ ریٹ کے بارے میں تو اب یہ سمجھ لیں گروتھ ریٹ اور دیوالیہ پن اور یہ ساری چیزیں اب یہ لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل گیمکری ہیں. یعنی خاص صاحب جو مائنس پہ چلے گئے تھے گروتھ ریٹ لے کے، وہ آخری سال میں ان کا گروتھ ریٹ کہتے ہیں 6% ہو گیا. کتوں ہو گیا؟ تو وہ جو گیمکس ہے وہ اب عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک اکانومی جو ڈالرز میں پہلے میئر ہوتی تھی اس کو خان صاحب نے روپیوں میں میئر کیا تو وہ اچانک ہی مائنس سے وہ پلس ہو گئی، کیونکہ ڈالر مہنگا، روپیہ جو ہے وہ سستا ہے. تو روپوں میں اگر آپ کی اکانومی پھر والیوم زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ روپوں میں اکانومی شو کرنے کے بعد انہوں نے اپنا گروتھ ریٹ بتا دیا ہمارا 6%. تو یہ خیر اس کو بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ وہ فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی تاریخ پہ گہرے اثرات چھوڑے ہیں اور آج تک ہم اس پہ واپس نہیں جا سکے. اب 28 جولائی 2017 کا یہ واقعہ ہے اور اس بات کو 5 سال ہو چکے ہیں. تو ہم نے جو 5 سال شاید آگے جانا تھا ہم 25 سال پیچھے جا چکے ہیں. خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں کہا کہ 90s کے بعد سے اب تک یعنی بلکہ 70s کا ایرا بھی انہوں نے شامل کر لیا. کوئی رپورٹ انہوں نے پڑھ کے سنائی جی کہ ہم جو ہے انڈیا سے آگے تھے اور اب انڈیا ہم سے آگے نکل گیا اور ان کی وجہ سے نکلا ہے کیونکہ یہ ملک کو ترقی نہیں دے سکے. وہ خاص صاحب بھول جاتے ہیں اس کے اندر جو فوجی آمروں کا پیریڈ ہے. خاص صاحب بھول جاتے ہیں ہم نے افغان جہاد کو کس طرح برداشت کیا. خاص صاحب بھول جاتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی اس میں سے ہم نے کتنے نقصان اٹھائے. تو بینگ اے پولیٹیکل لیڈر اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل جو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے
جو کہتے ہیں جی میں پولیٹیکل کہ میں سیاسیات کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو وہ بہت سے حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں. تو حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے. پاکستان میں یقینی طور پہ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان نے پچھلے 40 سال میں لوز کیا ہے ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے دوران سے. جب ضیاء الحق صاحب کی آمریت آئی ہے اس کے بعد سے پاکستان جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ وہ مارشل لا تھا جو ضیاء الحق نے لگایا تھا جس نے پاکستان کو تباہ کیا. اسی کے دوران ہم نے امریکہ کی لڑائی افغانستان میں جا کے لڑی روس کے خلاف، اور اس کے بعد سے ہمارا بٹا بیٹھا ہوا ہے، ہم اس سے نکل نہیں پائے. اور جب بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بحران پیدا کر دیتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان تو بتا چکے ہیں نا کہ کس طرح حکومتوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو ہم کرائسس پیدا کر دیں گے. تو یہ جو کرائسس پیدا کرنا ہوتا ہے نا، یہ ہے حکومتوں کے لیے بہت بڑا تھریڈ کہ ایسی تاریخ حکومت چھوڑ دیں گے. بڑا آسان کام ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو کہیں کہ جناب نکلو اور لانگ مارچ کرو، دھرنا دے دو، وہ یہ کر دو، وہ کر دو، ملک کے اندر جلسے جلوس کر دو اور ان کو فیور کیا جائے اور ان کو روکا نہ جائے یا ان کو پھر روکنے نہ دیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں یہ بران. تو پاکستان کے اندر یہ بڑے معاملات ہیں. اطاعت تعالل کو نئی ذمہ داریاں مل گئی. انہیں وزیر اعظم کا جو ہے وہ مشیر بنا دیا گیا، معاون خصوصی ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. وہ پنجاب کے وزیر داخلہ تھے تو پنجاب تو انہوں نے حکومت رہی نہیں، تو اب ان کو وفاق میں لے لیا گیا اور وہاں پہ ان کو وفاقی وزیر کا عہدہ دے دیا گیا ہے. تو لب لباب یہ ہے کہ جناب لڑائی جو ہے وہ اب اداروں کے سربراہان اور پولیٹیکل جماعتوں کے درمیان لڑائی کہہ لیں، ایک کشیدگی، ایک ٹینشن، ایک تصادم یا ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا جس میں لگتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت آ گیا. بلاول ڈائریکٹ فوج کو شکایت کر رہے ہیں، شہباز شریف فوج اور عدلیہ دونوں کو شکایت کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اٹک پار والوں کو شکایت کر رہے ہیں، اور یہ سارے مل کے چیف جسٹس صاحب سے شکایت کر رہے ہیں کہ جناب تجھے یہ کیتا. اور پھر یہ جب سارے ادارے اور ملک کے وہ جو جتنے عدلیہ مقننہ اور سب لوگ ہی مل کے آپ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیڈ آن ہوئے ہوئے ہیں. اور اس کی مبارکباد کس کو دینی ہے؟ اس کی مبارکباد خان صاحب کو دیں جنہوں نے ایک بار پھر کہا جی کہ میں مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میں مذاکرات تو جب ایک فریق سیاسی معاملات کو حل نہیں کرنا چاہتا اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے ماں سوائے اس کے کہ اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور پھر وہ بربادی کا سلسلہ شروع کرے جہاں سے اس نے توڑا تھا. تو اس کی یہ خواہش یعنی اس کا جو یہ خواہش ویسے پوری نہیں ہونی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کل جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس پہ بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا جی کس طرح عمران خان کو تو بڑی فیور مل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی عمران خان مائنس ہو گئے ہیں. تو میں ان کو صرف 2 لائنوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ سیٹ اپ کو دیکھیں تو عمران خان جو آج سے 4-6 مہینے پہلے وزیر اعظم تھے، پاکستان کے اندر مضبوط تھے، ان کی حکومت تھی اور وہ ہر جگہ ہر ایک کو جو وہ ٹکر دے رہے تھے، اداروں کو بھی دے رہے تھے. تو ان کو نکال کے ایک سیٹ اپ بنا دیا گیا جو قومی حکومت کا ہے. فیڈرل میں شہباز شریف صاحب بھی حکومت میں آ گئے جو اپوزیشن تھی اس وقت کی، بلاول صاحب بھی اپوزیشن میں تھے وہ بھی حکومت میں آ گئے، خود پی ٹی آئی وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت میں آ گئی. تو یہ ایک نیشنل گورنمنٹ بن گئی ہے جس میں عمران خان گورنمنٹ میں نہیں ہے، خود نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے. تو ان کی کرسی اس طرح چھن گئی ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو نہل قرار دے کے ان سے ان کی پارٹی چھین لی گئی تھی یا ان کی وزارت عظمیٰ چھین لی گئی تھی. تو وہ بھی باہر ہیں کھیل سے اور یہ بھی کھیل سے باہر ہیں. تو یہ دونوں کھلاڑی ہیں جو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ فی الحال پوزیشن تو یہی ہے اور حقیقت میں ماننا پڑے گا کہ دونوں اب کھلاڑی نہیں اب کوچ ہیں. تو کوچ جو ہے وہ میچ کھلا سکتا کھیل نہیں سکتا. تو نون لیگ میں بھی اگر کسی کو وزیر اعظم بننا ہے یا اب جو وزیر اعظم ہے یا آگے جس نے بننا ہے اس میں نواز شریف صاحب کا بننا ابھی بھی مشکل ہے. ابھی بھی حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب کے لیے حالات سازگار ہے. تو یہ کھیل سے عمران خان صاحب اس طرح میرے کاغذوں میں تو یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ باہر ہو گئے ہیں. باقی کل تک کوئی پتہ نہیں کہ ان کے پرانے دوست آ جاتے ہیں اور وہ ان کو ریسٹور کر دیتے ہیں اور عدلیہ مرضی کی جج لگا دیتی ہے اور کل کو بیٹھ کے سارے فیصلے اڑا کے رکھ دے اور کہ نہیں جناب عمران خان کو واپس لانا ہے. تو ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی. جو ہمارے دوست گلا کرتے ہیں نا نیچے کمنٹس میں کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا. وہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو جب ہم کہتے تھے نا کہ مقتدر ہلکے ناراض ہیں اور وہ ان کی چھٹی کرانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا، لیکن ہو گیا. تو
دیر سے کوئی نہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو چیزیں جو پک رہی ہوتی ہیں، جو ہو رہی ہوتی ہیں، وہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات کریں گے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں، اس سے ہمیں بھی اپنے انالیسس کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ جو ہمارے ویورشپ میں سننے والے، وہ بہت زیادہ مستند رائے دیتے ہیں، ان کا بھی آبزرویشن اور انالیسز بہت سٹرونگ ہوتا ہے کہ جب وہ سارے حالات کو دیکھ کے اس کا ون لائنر دیتے ہیں، تو اس ون لائنر سے ہم بھی بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔